अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उम्मीद नो के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल सियासत जोबन पर है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की बातें कर रही है और हुकूमत अपोजिशन लीडरान को जेलों में डालने की बात कर रही है। रवां साल एक इताद बना है PDM 11 जमातों का, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं। उसमें अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और कुल मिलाकर 11 पार्टीज़ हैं। 11 पार्टीज़ का ये मोटो है कि हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं चलने देंगे जो जालसाजी के ज़रिए आई है, वोट चोरी करके आई है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं साबका डिप्टी स्पीकर और मौजूदा MNA NA-15 मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल पर, और इनके इस्तीफ़े का भी तनाज़ा बना हुआ है, और इनसे पूछेंगे 2018 में जब इन्होंने एबटाबाद में हल्का बंदियाँ चेंज हुई, इलेक्शन लड़ा, तो इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आपने सोच TV की टीम को टाइम दिया। जी शुक्रिया भाई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, पहला सवाल आपसे कि जब आप पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आए MNA मेंबर नेशनल असम्बली बने, तो आपने अपने हलके में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए? मैं आप भाइयों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपकी वसासत से ये मुझे मौका मिला है कि अपनी आवाज़, अपनी बात आपके व्यूवर्स तक पहुँचाऊँ। और मैं आपका बिलाल अब्बासी साहब और आपकी पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, वो उस पर जो सबसे बड़ी हमें फ़िक्र है वो ये है कि इस सियासी निज़ाम से अवाम का, पाकिस्तानी कौम का एतमाद उठ रहा है, और अपोजिशन की ये बड़ी कोशिश है कि उसको बहाल किया जाए। मैं जब पहली दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बना, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं और हमारे हल्के से अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग हमेशा से जीतती रही है, और हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। तो एक पार्टी के हवाले से बड़ा मजबूत माहौल भी था वहाँ पे, और लोगों की सपोर्ट भी थी। तो जब मुझे मौका मिला तो पहली दफ़ा अपोजिशन में थे हम, लेकिन उस वक्त 2005 के ज़लज़ले के बाद जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें स्कूल, हेल्थ और जो ज़राए मवासलात थे, बुरी तरह मुतासर हुए थे। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अपोजिशन में होने के बावजूद हमने मेजर जो बेसिक उसमें जो तबाही हुई थी उसको रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि 2008 के बाद जो 2005 के ज़लज़ले में हमारे ज़िले में और बिलखुसूस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिस्ट्रक्शंस हुई थी, तबाही हुई थी, उसका 60 से 70% रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का काम हमने, हालांकि उस वक्त हम अपोजिशन में, और उसके अलावा एक बिजली और गैस के बड़े मसाइल, गंभीर मसाइल थे, तो भी अल्लाह के फजल करम से बड़ी हद तक अपोजिशन में होने के बावजूद उनमें हमने खातर ख्वाह उनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया। तो अपोजिशन में होने के बावजूद लोगों ने फिर 2013 के इलेक्शन में भरपूर एतमाद का इज़हार किया। मेरी ज़ाती जो सोच है वो ये है कि जब भी कोई ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे पड़े तो अल्लाह की ज़ात इस चीज़ पे को देखती है कि नीयत कैसी थी आपकी, और जो आपके बस में था वो आपने किया है कि नहीं किया। तो मेरा ज़मीर मुतमिन है कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने, ये अवाम की ज़िम्मेदारी बहैसियत एक नुमाइंदा जो मेरे कंधों में पड़ी थी, मेरा ज़मीर मुतमिन है कि जो मेरे बस में था मैंने पूरी ईमानदारी से और नेक नीति से उसको पूरा करने की कोशिश की। 2013 के इलेक्शनों में अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर भरपूर कामयाबी दी। मुल्क की जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, उस वक्त एनर्जी शॉर्टेज का सबसे बड़ा मसला था, उस वक्त सबसे बड़ा जो इशू था वो टेररिज्म का था, और मईशत जो है बिल्कुल नीड टू कोलिजन थी। तो उन चैलेंजेस के लिए हमारी हुकूमत ने, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे काम शुरू किया, और 3 साल के बाद जब हलकों की डेवलपमेंट की तरफ हमारी हुकूमत ने तवज्जो देना शुरू की, इन जो कौमी मसाइल हैं उन हल करने के बाद, और CPAC को ऑन ग्राउंड लाने के बाद, तो मुझे ये फ़ख्र है कि 2002 से मैं प्रैक्टिकल सियासत में, तो 2002 से जो मेरे हल्के के लोगों के मसाइल थे और मुतालबात थे
میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جو ڈیمانڈز لوگوں نے مجھے اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے کی تھی، خواہ وہ سڑکوں کی تھی، اسکولوں کی تھی، واٹر سپلائی اسکیمز کی تھی، گیس کی تھی، بجلی کے مسائل تھے، ان میں 100 میں سے 70% الحمدللہ 2017 اور 18 کی جو ترقیاتی کاموں کی ADP تھی، جو PSDP تھی مرکزی حکومت کی، اس میں نے اپنے قائد اور مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے حل کروائیں، اور یہ پچھلے 15 سالوں کا جو گیپ تھا وہ انشاءاللہ ہم نے فل کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ صورتحال ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ اور پھر آخری سال میں پاناما کے بعد جہاں سارے ملک کی ترقی مجموعی طور پہ متاثر ہوئی، وہاں ہمارے حلقے کی ڈیولپمنٹ بھی متاثر ہوئی آخری سال میں، اور لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ کن قوتوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بیس بنا کے ہمارے لوگوں کی جو حق تھا، حقوق کو ان کو ملنے سے روکا گیا۔ الحمدللہ پھر 2018 کا مشکل الیکشن تھا اور بہت سی قوتوں سے ہمارا مقابلہ تھا، جماعت کے اندر بھی کچھ رفت تھی اور تقسیم تھی حلقہ بندیوں کی وجہ سے، اور پوری سازش کے تحت مسلم لیگ کو کارنر کرنے کی ضلع ایبٹ آباد میں کوشش کی گئی۔ بہرحال پھر بھی اللہ نے کرم کیا اور مسلم لیگیوں نے زبردست ساتھ دیا، اور بڑے مشکل حالات میں بھی تیسری دفعہ مجھے حلقے کے عوام نے منتخب کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام آج بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ ان مشکل تیسرا سال ہے مشکل حالات میں، اور پھر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میاں نواز شریف کی سوچ اور نظریے کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ اور تیسرا سال ہے ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن فیس کر رہے ہیں، وہ انکوائریز کی صورت میں، کیسز کی صورت میں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارا حق ہے، تیسرا سال ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہمارے حلقے کو اس لیے محروم کیا جا رہا ہے کہ میرے حلقے کے عوام نے اپنے ضمیر کے مطابق مسلم لیگ نون کو ووٹ دی۔ تو اب بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم فیس کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ PDM کی تحریک کے بعد اس حکومت سے جب ہمیں نجات ملے گی تو ہم پچھلے 3 سالوں کا بھی انشاءاللہ تعالی ازالہ کریں گے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ملک میں جو PDM کا اتحاد بنا ہے، اس نے پہلے اعلان کیا کہ ملک گیر احتجاج جلسے کریں گے، پھر احتجاج، پھر دھرنے کی کال۔ آپ ایک جمہوری اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، آئین میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ دھرنوں کے ذریعے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنوں میں جس طرح مسلم لیگ کو ریاست کی طاقت سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور الیکشن کو جس طرح مطلب بدترین دھاندلی کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد تو مسلم لیگ کا یہ حق بنتا تھا کہ فوری طور پہ نتائج کو نہ تسلیم کر کے ملک گیر ہڑتال اور اس الیکشن کے خلاف پوری قوم تیار تھی کھڑے ہونے کے لیے۔ ہماری اتحادی جو جماعتیں ہیں، JUIF ہے، ریجنل جو جماعتیں ہیں جس میں ANP ہے، جس میں قومی جمہوری وطن پارٹی ہے، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، بزنجو صاحب کی پارٹی ہے، ان سب ریجنل پارٹیز کو دیوار سے لگایا گیا ریاست کی طاقت سے۔ تو بڑا بہترین موقع تھا کہ ہم ایجیٹیشن شروع کرتے اور ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہماری قیادت نے، کیونکہ CPAC ابتدائی مراحل میں تھا، چوتھے سال میں شروع، تیسرے سال میں تھا، اور ہمارے قائد نے یہ کہا کہ ہم اقتدار کی قربانی دیتے ہیں، جس طرح بھی یہ حکومت مسلط ہو گئی ہے، اب جو ترقی کی شرح 2018 میں 5.8% تھی، اگر اس وقت سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا تو قومی مفاد کو، معاشی ترقی کی اس رفتار کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ اس بنیاد پہ حتیٰ کہ ہمارے اتحادی یہ چاہتے تھے کہ ہم استعفے دیں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، اس کا بڑا برا اثر پڑتا پاکستان کی معاشی ترقی پہ، اور وہ جو 3 سالہ محنت تھی، 5 سالہ، وہ ضائع ہو جاتی۔ تو ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو ایک طرف رکھا، اور پھر جب اور ایسی کوئی تحریک شروع نہیں کی جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی، جو پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کو روکتی، جو اس موجودہ مسلط شدہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتی اور جمہوری اداروں کو کمزور کرتی۔ اور پھر جب 6 ماہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، ان کی پالیسیاں جو ہیں اس میں ایک تو ہماری فارن پالیسی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، اور جس کے نتائج آپ کو قوم کے سامنے، اور معیشت کو ڈی ٹریک کرنے کی جب بات ہوئی تو اسمبلی کے فلور پہ ہماری قیادت نے، شہباز شریف صاحب نے اس چیز
اس چیز کو پوری قوم کے سامنے رکھا کہ موجودہ حکومت معیشت کو ڈی ٹریک کر رہی ہے، مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں، اس کی صرف درست کرنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت کے پاس وہ ایسی ٹیم نہیں ہے، اہل ٹیم نہیں ہے جو اس معاشی ترقی اور ملکی ترقی رفتار کو برقرار رکھ سکے۔ ہمیں اس کی سمت نظر آ گئی اور یہ ملک کی تباہی ہے۔ اس وقت یہ لوگ انہوں نے شروع کیا کہ NRO مانگ رہے ہیں اور یہ کرو، اور پھر قوم نے دیکھا آج آپ کی معاشی ترقی مائنس میں جا رہی ہے۔ آج وہی ٹیم جس پہ یہ فخر کرتے تھے 1 سال بعد ان کو ریپلیس کرنی پڑی۔ وہی وزیر خزانہ لائے ہیں جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی معیشت اور ترقی کی تباہی کا ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، اسی کو وہ لے کے آئے، اور آج ان سے بھی بدتر جو نتائج ہیں سامنے ہمارے آ رہے ہیں۔ آج یہ موجودہ حکومت روزانہ کی بنیاد پر 18 ارب روپے قرض لے رہی ہے۔ آج کے انڈیکس سے 18 سے 19 ارب روپے ڈیلی کی بنیاد پہ یہ قرض لے رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا بوجھ ہے معیشت پہ، اور مستقبل میں بھی اب 2.5 سال ان کے گزر چکے ہیں، کوئی درست سمت نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے جو سٹرائک شروع کی، جو اپوزیشن نے اس حکومت کو مزید موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے PDM کے پلیٹ فارم سے، وہ 2 سال بعد اس لیے کیا ہے کہ انہیں اصلیت قوم کے سامنے آ گئی۔ آج یہ حکومت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ آپ کے نزدیک معیشت کی تباہی، فارن پالیسی کی ناکامی، اور ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اسلام آباد میں یہ اسٹریٹ کرائمز نہیں دیکھے، یہ ہینڈ سنیچز نہیں دیکھی، ڈکیتیاں نہیں دیکھیں۔ آج گلی گلی اور محلے محلے میں اسلام آباد میں بھی یہ صورتحال ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اتنی ورسٹ ہو گئی ہے، کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں۔ تو اب تو یہ پاکستان کے عوام کا اور سیاسی قوتوں فرض ہے، جب ایک حکومت سیکیورٹی رسک بن گئی ہے، آپ کی معیشت تباہ ہے جو سامنے آ چکی ہے، آپ کا معاشی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، مافیاز نے اس حکومت پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں 850-900 ارب روپے کی وزیراعظم کی چھت کے نیچے سر عام دن دہاڑے ڈکیتی اور کرپشن ہوئی ہے، جس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ تو اب تو جب حکومت ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئی ہے تو پھر اپوزیشن کا فرض ہے، اب ہم نہ اٹھتے تو قوم اٹھ جاتی اور ملک میں کھانا چل رہا۔ آپ کیسے کریں گے؟ مہنگائی کی وجہ سے جی آپ کیسے حکومت کو ختم کریں گے؟ 11 پارٹیز مل کر بھی آپ کے پاس پارلیمان میں اکثریت نہیں ہے، جو آئین میں لکھا ہے کہ جس طرح حکومت گرائی جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریک لا کر، آپ کے پاس اکثریت نہیں، آپ کس طرح گرائیں گے عمران خان کو؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان کو مسلط کیا گیا ہے۔ آج بھی ان کے اتحادی ان پہ اعتماد نہیں کرتے، زبردستی ان کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے آپ MQM کو دیکھ لیں، یہ جو ان کا آزاد فورم ہے سندھ سے، ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، ان کے 16 ممبرز، ان کی بات دیکھ لیں۔ بلوچستان میں جو الائنس اور اتحاد ہے، ان کی عدم اعتماد کی پوزیشن دیکھ لیں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر آج پس پردہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے اس حکومت کو مسلط کیا، اگر وہ ان سے ہاتھ ہٹا دیں تو 1 مہینے کے اندر 4 حکومتیں، سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اور بلوچستان کی فوری طور پہ تبدیل ہو سکتی۔ دوسری بات، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی حکومت کو سیاسی عوامی طاقت کے ذریعے ہٹایا گیا۔ جب ہمارا جو شیڈول تھا، جلسے بڑے، اس کے بعد ریلیز میں ماس موبلائزیشن ہے بڑے شہروں اور دیہاتوں کی لیول تک۔ اب وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مردان میں ہو چکی ہے، اب پنجاب کے اندر 12 جگہوں مختلف جگہوں پہ ہے، KP میں 2 جگہ ہے، سندھ میں۔ تو یہ ماس موبلائزیشن کے بعد جو موومنٹ ہوگی لانگ مارچ کی، اس پہ عوامی پریشر اتنا ہوگا کہ اسلام آباد نظام حکومت فیڈرل گورنمنٹ بلاک ہو جائے گی۔ 2 ہی صورتیں، یا مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے یا قومی حکومت کا قیام، مجبور ہو جائے گی یہ حکومت اس کا قیام عمل میں لانے، تاکہ معاشی طور پہ ملک کی پوزیشن بہتر کی جائے۔ دیکھا جائے مرتضیٰ جاوید تو یہ عوامی طاقت سے ممکن ہے۔ سیاسی جو پارلیمان کے اندر مجھے بتائیں کہاں ہے اکثریت اس حکومت کی KP کو چھوڑ کے؟ آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، ابھی GB کے الیکشن ہوئے ہیں، اب فاٹا کے الیکشن ہوئے ہیں، فاٹا کی 16 سیٹوں میں سے حکومتی جماعت جو ہے صرف 3 سیٹیں جیت سکی ہے۔ باقی سب سنیں، میری بات سن لیں، باقی سب جو ہیں دیکھیں نا، جب PTI نہیں جیتی، اور فاٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ ان قوتوں کا اثر ہے، وہاں بھی بڑا زور لگایا گیا کہ PTI کو جتایا جائے، لیکن بڑی مشکل سے وہ 3 سیٹیں جیتے ہیں، 2 جیتے ہیں، تیسری زبردستی وہ جیتے ہیں۔
16 में से 3। आज जीबी का रिजल्ट देख लें, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 12 सीटें जीती थी, जब हमारी थी तो हमने 18 जीती थी, और आज जब इनकी है तो ये 8 जीत रहे हैं। उसमें भी 5 वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों से आए हैं, 3 हमारी जमात से हैं, 2 दूसरी जमातों से हैं। इनका तो कोई बंदा नहीं जीता, वो तो डंडे के जोर पे अपनी पार्टियों के टिकट वापस करके पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। तो ये वाज़ेह शिकस्त है इनकी। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि अवाम इनके साथ नहीं है, और पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी अक्सरियत नहीं है। ये तो आर्टिफिशियल अक्सरियत बनाई गई है। आज कितने मेंबर हैं इनके 180 लोग थे, 280, और आज इनके जब वोट्स आप देखें जो मुख्तलिफ बिल्स की सूरत में सामने, वो तो 139 पे आ गए। 180 से 139 पे आना किसी भी हुकूमत का, ये पहली हुकूमत है जिसके फिगर नेशनल असम्बली में कम हुए, बड़े नहीं है, कम हुए। तो ये इन हाउस पे अदम एतमाद है। ये जो पर्दे के पीछे कूदते हैं उनकी ताकत की बदौलत ये कायम है बैसाखियों पे हुकूमत। तो ये अवामी ताकत के ज़रिए, अल्लाह की ज़ात ताकत का सरचश्मा है। फिर अवाम, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में अवामी ताकत के ज़रिए कोई हुकूमत ख़त्म इससे पहले तो नहीं हुई, अगर होगी तो फिर ये पहली हुकूमत। देखा जाए जब भी एहतजाज हो, धरने हो, इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए 126 दिन का धरना दिया, लेकिन नाकाम हुए वो। जब भी देखा जाए, जब सियासी एहतजाज उरूज पर जाएं, मुल्क को नुकसान होता है, गैर जमहूरी ताकतें आती हैं। 4 बार हम इस मुल्क में मार्शल लॉ का ज़ेर साया रह चुके हैं। क्या फिर ऐसे हालात तो पैदा नहीं करने जा रही बीडियाँ? देखें, जब इमरान खान साहब ने धरना दिया तो वो एक सियासी क़ुव्वत थी, उसको इस्तेमाल करने वाले एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने इसका इज़हार भी कर दिया है। उस पर बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन आज सियासी क़ुव्वतें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उस वक्त सारी सियासी जमातें हुकूमत के साथ थीं, और सिर्फ एक इमरान खान साहब किसी के इशारे पे, वो थर्ड एम्पायर की उंगली के इशारे पे आए थे। और जो मुआहिदा लंदन में मनाजुल कुरान के सरबराह ताहिरुल कादरी साहब और इनका हुआ है, वो भी मंजर आम पे आ चुका है, और किसने करवाया वो भी मंजर आम पे आ चुका है। अब उस पर बात करना तो मैं समझता हूँ अब जो एहतजाज है ये पूरी कौम का एहतजाज है। जो सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की सियासी जमात, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ये उनका एहतजाज है, ये किसी को फ़र्द वाहिद का नहीं है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। और आखिरी बात ये कि अब गैर जमहूरी तौर पे हुकूमत पे मार्शल लॉ लगाना या गैर जमहूरी कोई भी अमल करेगा तो आर्टिकल 6 के तहत जो भी हुकूमत आएगी वो मुकदमा उस क़ुव्वत के उस शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज करेगी। मैं समझता हूँ अब वो सिलसिला बंद हो चुका है, कोई ना कोई जमहूरी हाल इसका निकलेगा। लेकिन अगर हमने इस हुकूमत के रहम करम पर मुल्क का मुस्तकबिल और जमहूरियत का मुस्तकबिल छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ वो तबाह और बर्बाद हो जाए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, पीडीएम ने ये ऐलान किया है कि वो इस्तीफ़े देगी। आपके इस्तीफ़े का मामला बना है, आप और कैप्टन सफदर के साहब के भाई के इस्तीफ़े का जो मामला बना है, आपने पार्टी की लीडरशिप को इस्तीफ़ा भेजा था या डायरेक्ट स्पीकर साहब को भेजा? ये क्या मामला है? मैं खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से रूल्स मुझे पता हैं। हमने अपनी क़यादत को भेजे थे व्हाट्सएप के ज़रिए, जो फौरी तौर पर मांगे गए थे, और वहाँ जो ओरिजिनल है हमने अपनी क़यादत को दिए। जो मेरे जब क़यादत फ़ैसला करेगी तो वो स्पीकर को पेश कर देगी। मेरे जो इस्तीफ़े और कैप्टन सफदर साहब के जो भाई हैं मलिक सजाद साहब, उनका जो इस्तीफ़े का मामला है कि फेक जैली इस्तीफ़ा किसी ने लिख के हमारे जैली साइन करके स्पीकर को भेजा, और सेम डे हमें 24 को पता चला है, सेम डे हमने स्पीकर ऑफिस को कन्वे कर दिया ये फेक है, इसकी इंक्वायरी कराएं, हमने आपको नहीं भेजा। एक उसके बाद ये जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है कि इसकी इंक्वायरी कराए, इसकी आके डिनाइल करें या एक्सेप्टेंस करें, ये बात ही ख़त्म हो जाती है। हम जब भी हमारी क़यादत कहेगी, हमने अपनी क़यादत को इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमारी क़यादत ने स्पीकर को जमा नहीं करवाए। जब करवाएंगे तो हम जाके बिल्कुल उनको एक्सेप्ट भी करेंगे और इस पार्लियामेंट से अलहदगी का ऐलान भी करेंगे। मरियम नवाज़ साहब आप पर बड़ा एतमाद करती हैं, कैप्टन सफदर साहब आप पर बड़ा एतमाद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर गलती से भी इस्तीफ़े चले गए, मरियम नवाज़ साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और दूसरे जो कैप्टन सफदर साहब के सज्जाद अवान साहब का अगर गलती से भी इस्तीफ़ा चला गया, वो जाएं और सिग्नेचर करके अपना इस्तीफ़ा मौसूल करवा के वफा के पहाड़ है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये बात कही है मरियम नवाज़ ने। इसमें कोई शक नहीं,
ہماری یہ جو سیٹ ہے یہ ہماری جماعت کی امانت ہے، ہمارے قائد میاں نواز شریف کی امانت ہے، مسلم لیگ کی امانت ہے، میری قیادت جب کہے گی انشاءاللہ کریں گے۔ وہاں انہوں نے بڑا اسپیسیفک کہا اگر غلطی سے بھی چلے گی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی سے نہیں بھیجے، یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے، غلطی سے اگر بھیجے ہوتے تو ہم کر دیتے، ہم نے نہیں بھیجے۔ یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ جیل سازی کس نے کی، ہمارا استحقاق مجروح کس نے کیا۔ ایسے نصر باز بھی ہیں، یہ پہلے نصر بازوں کی حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے قوم کے ساتھ دوائیوں پہ نصر بازی کی، کھاد کی قیمتوں میں نصر بازی کی، آٹے اور چینی پہ نصر بازی کی، گیس اور بجلی کی قیمتوں پہ نصر بازی کی، اور اب آ کے پارلیمنٹ کے ساتھ بھی نصر بازی کرنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں 100% میں بہت سے حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس میں جو لوگ انوالو ہیں ہمیں یقین ہے وہ بے نقاب ہوں گے، اور ان کو کرنا چاہیے۔ پارلیمان اور پارلیمنٹ کے ساتھ جو لوگ نصر بازی کرتے ہیں وہ ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اب کوئی صوبے کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، جب حلقہ بندیاں چینج ہوئی، تو سردار مہتاب احمد خان صاحب نے حلقے میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن لڑنے سے منع کر دیا۔ شیر کے نشان پہ سردار فرید احمد خان اور سردار شہریار نے ٹکٹ واپسی کر دیا۔ یہ کیا وجوہات تھی؟ سردار مہتاب احمد خان سے آپ کا کوئی ذاتی تناؤ ہے؟ نہیں جی، کوئی نہیں ہے، ہم نے مشاورت کی۔ جب حلقے بندیوں کی سازش ہوئی تو وہ غیر آئینی تھی، جو ہماری حلقے بندیاں ہوئی ہیں وہ ایک سیاسی کوئی ان کا پلان تھا جس کو سامنے رکھ کے کیا گیا تاکہ مسلم لیگ کو ایک حلقے تک محدود کیا جائے۔ اس وقت میں سردار صاحب کے پاس گیا کہ جی ہمیں اس پہ فائٹ کرنی چاہیے، لیگل ہیں، اور پھر میں نے بھرپور اپنی آئینی اور قانونی جنگ لڑی، اور اس میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے بڑا کلیئر فیصلہ دیا کہ یہ غیر آئینی جو ہیں، یہ غلط حلقہ بندی ہوئی، اس کو ٹھیک کیا جائے الیکشن کمیشن میں۔ اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی قانونی جنگ نہیں لڑی سردار مہتاب صاحب نے، ہم نے انہیں کہا بھی۔ بہرحال جب الیکشن شروع ہوا تو بھی ہم ان کے پاس گئے کہ آپ مسلم لیگ کے رہنما ہیں، سینئر ہیں، آپ فیصلہ کریں اب موجودہ صورتحال میں کس کو کس سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ اب حلقہ ایک ہو گیا اور 2 سیٹیں ہیں قومی صوبائی کی۔ ہم نے انہیں پورا اختیار دیا، لیکن انہوں نے فیصلے میں تاخیر کی، بلکہ بغیر ہمیں بلائے اپنا فیصلہ کر دیا کہ دونوں سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ پھر ہم اپنے قائد نواز شریف صاحب کے پاس گئے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر میاں محمد نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ان کی ہدایت پہ کہ ایبٹ آباد سے وہ الیکشن لڑیں اور میں اپنے حلقے سے الیکشن لڑوں، کیونکہ پچھلا جو حلقہ دونوں کی ریشو نکالا جائے تو 63-4% میرا جو ہے وہ NA-15 میں آتا ہے، اور اسی ریشو سے 64% 3% سردار صاحب کا جو پرانا حلقہ ہے وہ NA-16 پہ آتا ہے۔ اسی بنیاد پہ فیصلہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا ان مورکہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنے سینئر رہنما جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ ٹکٹ واپس کر کے آزاد الیکشن لڑیں گے یا الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ آج تک اس سوال کا جواب نہ انہوں نے دیا عوامی سطح پہ، نہ ہمیں کبھی انہوں نے جواب دیا۔ تو آج بھی ہمارا یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اور عوام میں اس فیصلے کو مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی اور جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے بھی ناپسند کیا۔ اور 35 سال بعد آپ دیکھیں کہ وہ آزاد حیثیت میں اپنی آبائی سیٹ بھی جیتنے میں ناکام ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ ان کا غلط تھا۔ آج بھی ہمارے ضلع کے لوگ، میں اگر اس مقام پہ ہوں کہ پارٹی پلیٹ فارم کی وجہ سے ہوں، اگر لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پارٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ضلع میں الحمدللہ 70% پلس جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ تو یہ ان کا غلط فیصلہ تھا۔ اگر ایبٹ آباد سے الیکشن وہ لڑتے تو بالکل شارٹلی وہ الیکشن جیتتے۔ 2018 کے الیکشن میں سردار مہتاب احمد خان نے آپ کی حمایت کی، آپ کے ساتھ الیکشن کمپین چلائی یا کوئی ہمدردی؟ جی وہ بالکل خاموش رہے، وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ میں بار بار ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں، اور ان کے جو بائی الیکشن لڑے ہیں جیپ کے نشان پہ، ہم انہیں بھی کہتے رہے کہ آپ پارٹی پلیٹ فارم پہ ہیں، اور پارٹی نے ٹکٹ بھی وہاں ایشو ان کی وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ان کے بائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں جہاں سے انہوں نے ٹکٹ واپس کیا وہاں پارٹی نے الیکشن، کیونکہ وہاں لڑ نہیں رہے تھے، کنٹیسٹ کوئی نہیں کر رہا تھا، تو پارٹی نے وہاں پہ دوسرے بندے کو ٹکٹ دیا۔ پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ وہ پارٹی کا ساتھ دیں، پارٹی نے ہر کوشش کی کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا غلط فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے سیاسی قد کاٹ میں بڑا فرق پڑا ہے۔
اور ان کو سیاسی طور پہ نقصان پڑا۔ دیکھا جائے تو آپ این اے کے الیکشن لڑے، صوبے میں آپ نے واحد حلقہ تھا جہاں پر شیر کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا، کیا صوبے میں کوئی ایک شخص بھی قابل نہیں تھا جس کو آپ ایم پی اے کے لیے ٹکٹ دیتے؟ پہلی بات ہے ہماری ایک تو وقت گزر چکا تھا، نمبر 2 ہماری جماعت سے کسی نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن وہاں نہیں دی، کیونکہ یہ بالکل کلیئر کٹ تھی کہ سردار صاحب کی 22 سیٹ ہے، اور وہاں سے فرید خان نے اپلائی کیا تھا، سردار صاحب کا اپلائی تھا، ان کو ٹکٹ مل گیا تھا، انہوں نے پھر واپس کر دیا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے اس دفعہ جب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ہماری پارٹی فیصلہ کرے گا۔ وہاں مسلم لیگ کے لیے قربانی دینے والے بہت لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئندہ پی کے 36 سے جس کو ٹکٹ ملے گا مسلم لیگ نون کا، وہ انشاءاللہ ونر ہوگا ہمارے حلقے صوبائی سے۔ یہ جو پی کے 36 میں فرید خان نے جو آپ کے مقابلے میں ٹکٹ واپسی کیا ہے، اس میں تو اثر پڑا ہے پارٹی پر، تو دیکھا جائے فارورڈ بلاک بنا ہے ریسنٹلی ایبٹ آباد میں، جس کو سردار مہتاب صاحب چیئر کر رہے ہیں، آپ کے سینیٹر نون لیگ کے جاوید عباسی صاحب اس جلسے میں جاتے ہیں، کیا یہ پارٹی میں فارورڈ بلاک اسی طرح برقرار رہے گا یا آپ کا اور سردار صاحب کا کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کمپرومائز ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، میں تو توقع نہیں کر رہا تھا کہ سردار صاحب کسی ایسی جماعت کے اندر اتنا سینئر عہدیدار رہے ہیں، ہونے کے باوجود کوئی غیر آئینی کام کریں گے جو پارٹی آئین کے خلاف ہو، میں توقع نہیں کر رہا تھا۔ اور سینیٹر صاحب نے 2018 کے الیکشنوں میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، خاموش ہو گئے، اور ان کے جو خاص لوگ تھے انہوں نے بھرپور ہماری مخالفت کی، کچھ لوگوں نے۔ تو ہم جب ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، ہمیں ہدایت اس طرح ہے کہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور جیپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ لمبی بات ہے، لیکن انہوں نے جو پیرالل تنظیمیں بنائی ہیں، مجھے توقع نہیں تھی کہ سردار صاحب، باقیوں بھی تھی کیونکہ ان کا پارٹی سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا، لیکن سردار مہتاب صاحب وہ شخص تھے جن کا ایک لمبی رفاقت ہے جماعت کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، اور میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ مشکل وقت میں وہ پارٹی کو اس طرح تنازع چھوڑیں گے۔ اور متبادل تنظیم بنانا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جماعت کے ساتھ۔ مرتضیٰ صاحب اس کے پیچھے کیا ان کے محرکات ہیں، آپ ان سے ضرور سوال کریں، لیکن ہمیں توقع نہیں تھی کہ سردار مہتاب صاحب ایک غیر آئینی کام یعنی متبادل تنظیم بنائیں گے۔ ہماری پوری انشاءاللہ کوشش ہے، ہم لگے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سردار صاحب دوبارہ پارٹی پلیٹ فارم پہ آ کے انشاءاللہ پارٹی کی سیاست جن کریں۔ لوگوں نے 2018 میں پارٹی سے غداری کی، اس کے بعد فارورڈ بلاک بنا، آپ ان لوگوں کو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اب شیر کے نشان پر آپ ٹکٹ دیں گے یا پارٹی کے وفادار لوگوں کو دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم یہ بہت بڑا سوال مشکل وقت میں جن لوگوں نے جماعت کا ساتھ دیا ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے وہ ورکر ہیں، تو ورکروں کو انشاءاللہ ملے گا۔ جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی، ہاں اگر وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں اور ہمارے ورکر انہیں معاف کر دیں تو پھر میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو سرکل بکوٹ میں لوگوں نے بڑے 30,000 سے زائد ووٹوں سے ون کروایا، تو آپ نے 2.5 سال ہو گئے تقریباً آپ کو نیشنل اسمبلی کا ممبر بنے ہوئے، کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں ہے، کوئی ترقیاتی کام، سنگل ایک تختی بھی نہیں دیکھی۔ میں بھی اس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں۔ آپ بھی اس حلقے سے ہیں، 3 سالوں میں تیسرا مالی سال شروع ہے، 1 روپے کا ترقیاتی کاموں کا فنڈ ہمیں نہیں ملا، جو میرے حلقے کے عوام کا حق تھا وہ نہیں ملا۔ یہ ایک ایک گھر اور ایک ایک گاؤں میں نے پیغام پہنچایا ہے، لیکن ان 2.5 سالوں میں سرکل بکوٹ کی جو قومی اسمبلی میں اور پارٹی پلیٹ فارم میں نمائندگی کی ہے میں نے، مجھے پورا یقین ہے کہ پچھلے 35 سالوں میں کسی نے نہیں کی۔ ہر فورم میں فرنٹ لائن پہ، ہر ایشو پہ نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ پہ پارٹی قیادت کے ساتھ عوام کی نمائندگی اور اپنے حلقے کے جماعت کے لوگوں کی، مسلم لیگ کے لوگوں کی نمائندگی پر میرا ضمیر مطمئن ہے اور لوگ بھی مطمئن ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کی وجہ سے یہ فنڈز نہیں دیے جا رہے، ہمارے حلقے کے عوام سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میرا یہ پیغام ہے آپ کی استاد سے، جب بھی مجھے خدا نے موقع دیا، ہماری حکومت ہوئی یا فنڈ ملے، میں سرکل بکوٹ کی محرومیوں کا انشاءاللہ تعالی ازالہ کروں گا، اور پچھلے 3 سالوں کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ازالہ کروں گا۔ میں آج اگر حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں تو مجھے اربوں روپے کے فنڈ مل سکتے ہیں، لیکن میں اپنے قائد کے ساتھ، مسلم لیگ کے بیانیے کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، خواہ اس کے لیے مجھے بہت بڑی سیاسی نقصان قربانی بھی دینا پڑی تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر اور نظریے کے ساتھ
بےایمانی نہیں کر سکتے۔ مرتضیٰ صاحب آخری سوال ہے، علماء نے شکوہ کیا ہے، اہل سنت کے علماء نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب الیکشن لڑنے سے پہلے ایک مذہب پسند رہنما لگ رہے تھے، اس کے بعد ایک دو محفلوں میں انہوں نے ایسا ذکر کیا کہ علماء اس ملک میں بربادی کے ذمہ دار ہیں، کوئی ایسی بات آپ سے غلطی میں یا بھولے ہوئے میں ہوئی ہے کیا؟ نہیں جی، یہ تو بڑی مس پرسیپشن ہے، بالکل زیادتی ہے۔ ایک بات میں نے ضرور کہی کہ جو ہم پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سیاسی مقاصد کے استعمال کرنے والا روز محشر میں کس منہ سے ان کے سامنے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت نصیب نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، خواہ میرا کوئی بھائی عالم ہے یا کوئی مسلمان ہے، مجھے کسی سے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پابندی کی یا عاشق رسول ہونے کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی مسلم لیگی کو لینے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اب تو مولانا خادم رضوی صاحب نے اوپنلی کہہ دیا کہ میں اب وہ حقائق سامنے رکھوں گا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ سازشیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جس شخص نے سیاسی مقاصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی زیادتی کی، بہت بڑا گناہ کیا، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ اگر اس سے کوئی عالم میرا بھائی یا کوئی مسلمان بھائی خفا ہوتا ہے، 100 دفعہ ہو، کوئی اگر میری عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انگلی اٹھائے گا تو میری پوری کوشش ہوگی اس انگلی کو میں کاٹ دوں، یہ میں یاد رکھتا ہوں۔ بہت ضروری۔ تو یہ بات بالکل میں آج بھی کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور بالکل میں ڈٹ کے، میں نے الیکشن کمپین میں بھی یہ بات کی کہ میاں محمد نواز شریف جو پچھلے 27 سالوں سے رمضان کا آخری عشرہ روزہ رسول کی چھتری کے نیچے گزارتے ہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور اس جو ان سے تعلق ہے عقیدت کا، اس پہ کوئی انگلی اٹھائے اور کسی قوت کے اشارے پہ انگلی اٹھائے؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ میں اس پہ بالکل آج بھی کھڑا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، آپ نے سوچ ٹی وی کی ٹیم کو ٹائم دیا۔ ناظرین، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کا جانا ہی عوام کی بہتری ہے، اور 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے احسن انداز سے بتایا، جنہوں نے پارٹی سے غداری کی ان کو ٹکٹ نہ، بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ نہ دینے کی کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ کا اگین۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔